सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ हुदा शाह और मैं हूँ मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं, कराची में लापता होने वाले जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी अली इमरान सैयद 22 घंटे बाद वापस घर पहुंच गए। अली इमरान सैयद कराची में वालिदा के घर पहुंचे, जहां से उन्होंने अपनी अहलिया को टेलीफोन करके वापसी के हवाले से आगाह किया। उनकी अहलिया ने बताया कि अली इमरान का कहना है जिस्मानी तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, लेकिन वो ज़हनी इज़्तिराब का शिकार हैं। सदर कराची बार के मुनीर अहमद मलिक ने सहाफ़ी अली इमरान सैयद की गुमशुदगी की मज़म्मत की है। मुनीर अहमद मलिक ने कहा कि अगर अली इमरान सैयद पर कोई इल्ज़ाम है तो उसे अदालत में पेश किया जाना चाहिए था। कंडेम करता हूँ कि जो जंग के रिपोर्टर अली इमरान साहब को अगवा किया गया है, कोई लीगलिटी उनसे हुई है तो उसको जाहिर किया जाए, जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसके सामने पेश किया जाए। और सेकंड नंबर पर जो मीर शकीलुर रहमान को इतने अरसे से नेब की कैद में रखा गया है, आज तक भी उसका रेफरेंस फाइल नहीं किया। अगर उनके ऊपर कोई केस नहीं बनता तो उनको भी फिलफोर रिहा किया। सीनियर सहाफ़ियों ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान सैयद के लापता होने पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ियों का कहना था कि 8 साल से जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल का मुतालबा कर रहे हैं। माजी में भी सहाफ़ियों को अगवा किया गया, मगर अब सहाफ़ियों के अगवा होने पर खामोश नहीं रहेंगे। अली इमरान सैयद ने जो भी किया, उसने सीसीटीवी फुटेज को ब्रेक की, उस स्टोरी को, ये उसने एक प्रोफेशनल एक्ट किया और सब जानते हैं कि उसका कोई सियासी एजेंडा नहीं था। तो उसने एक स्टोरी दी है, उससे किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है, ये उसका काम नहीं है। अब अगर किसी चोर की दाढ़ी में तिनका है और वो ये समझ रहा है कि साजिश हमारे खिलाफ हो गया है, हम नहीं जानते। लेकिन हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि जिस किसी ने भी अली इमरान सैयद को अगवा किया है, उसको इस अगवा का इस मर्तबा हिसाब देना पड़ेगा। ये इसलिए हो रहा है कि हम 8-10 साल से जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल की मंजूरी की बात कर रहे हैं। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल नहीं बनता। अब ये हुकूमत आई है, इस हुकूमत की ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री ने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मशवरा करके तो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल का एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया, लेकिन अब उस ड्राफ्ट को फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री सैबोटेज कर रही है। खुदारा हमारे भाइयों को उठाना छोड़ दें, खुदारा कलम पे पहरे खत्म कर दें, खुदारा कैमरों पे पहरे खत्म कर दें, खुदारा जुबान बंदी के अहकाम देना बंद कर दें। ये रोज होने वाले अगवा, ये रोज अनअनाउंस सेंसरशिप के लिए होने वाले इक़दामात एक तरफा मोहब्बत भी खत्म कर सकती हैं, खौफ भी खत्म कर सकती हैं और एक नई जंग की तरफ भी हमें धकेल सकती हैं। अली इमरान को अगवा करना न सिर्फ मुल्की आइन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है, बल्कि एक ही वक्त में मीडिया की आज़ादी पर भी बराए रास्त हमला है। ये आज का वाकया नहीं है। हमारे बहुत से सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं उनको इसी तरह उठाया गया। हमने सच कहा है, सच कहते रहेंगे और आने वाला वक्त बताएगा कि हम दुरुस्त थे। क्वेटा में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जलसागाह में कारकुनों की बड़ी तादाद अभी से मौजूद है। अयूब स्टेडियम की सिक्योरिटी अंसारुल इस्लाम के रजाकारों ने संभाल ली। क्वेटा में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जलसागाह में कारकुनों की बड़ी तादाद अभी से मौजूद है, जबकि अयूब स्टेडियम की सिक्योरिटी अंसारुल इस्लाम के रजाकारों ने संभाल ली। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कल बड़ा पावर शो है, तीसरा जलसा है। तफसीलात जान लेते हैं। रिजवान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्वेटा में कल पीडीएम जो है वो अपना पावर शो करने जा रहा है और इस हवाले से तमाम तर तैयारियां जो है उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। इस वक्त अयूब स्टेडियम में ये जो तैयारियों का सिलसिला है वो पूरे अरूज पर पहुंच चुका है। मुख्तलिफ जो पीडीएम की जो जमातें हैं उनके झंडे लगाए जा रहे हैं। कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो अभी से अयूब स्टेडियम में मौजूद है और अतराफ में भी हम देख रहे हैं कि उनकी कारकुनों की एक बड़ी तादाद इस वक्त भी मौजूद है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि अंसारुल इस्लाम के जो रजाकार हैं
انہوں نے جو ہے وہ سیکیورٹی سنبھال لی ہے. جو ایوب اسٹیڈیم کے اندر اور باہر کی جو سیکیورٹی ہے وہ انصار الاسلام کے رضاکاروں نے سنبھال لی ہے. پختونخوا میپ کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارکنوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر آئی ہے اور ایک طویل پارٹی پرچم ان کے ہاتھوں میں تھا جسے لے کر وہ ایوب اسٹیڈیم کی مختلف جو سڑکیں ہیں اس پر واک کر رہے ہیں. اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچ چکے. بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار افسر جان مینگل اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے جو تمام تر تیاریاں تھیں ان کی جو ہے وہ ان کو حتمی شکل دی اور ان کا جائزہ لیا. ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً یہاں پر آ رہے ہیں اور جو تیاریاں ہیں ان کا جائزہ لے رہے ہیں. کل جو ہے وہ پی ڈی ایم یہاں پر اپنا پاور شو کرے گا. 1 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے جلسے کا. اس وقت تک جو مرکزی قائدین ہیں تمام جماعتوں کے ان کے کوئٹہ پہنچنے کا سلسلہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. مسلم لیگ نون کی جو رہنما ہے مریم نواز وہ آج صبح ہی کوئٹہ پہنچ گئی تھی. مختلف تقاریب میں بھی انہوں نے شرکت کی. ورکرز کنونشن سے بھی خطاب کیا, شمولیتی پروگراموں میں بھی شرکت کی. کافی بزی شیڈول رہا ان کا. ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جمعیت کے رہنما ہیں ان کی یہاں آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. سردار افسر جان مینگل گزشتہ روز ہی جو ہے وہ کوئٹہ پہنچ چکے تھے. محمود خان اطرزئی بھی اس وقت کوئٹہ میں ہے. تو جو مرکزی قیادت ہے وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر سیاسی جماعتوں کی وہ جو ہے وہ کوئٹہ پہنچ چکی ہے اور جو کل کا پاور شو ہے اس کے لیے بھرپور تیاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. بھرپور تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے. بہت شکریہ رضوان آپ کا. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کوئٹہ پہنچ گئے. وہ کل پی ڈی ایم جلسے میں شرکت کریں گے. قلات میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کوئٹہ جلسہ ہر صورت میں ہوگا. حکومت سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتی تو وہ گھر چلی جائے. بولے نواز شریف نے ہمیشہ عدالتوں کا سامنا کیا, وہ بھاگنے والے نہیں. وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا عمران خان اور اس کی جعلی حکومت خود کامیڈی ہے. پوری حکومت کامیڈی ہے. وہ دوسروں کے بارے میں ایک ذلت آمیز کارروائی کی ہے اور پوری پولیس نے اس کے اوپر چھٹی لے لی ہے کہ ہم کام نہیں کر سکتے. یہ بھی کامیڈی ہے کہ آئی جی پولیس کو اور ایڈیشنل آئی جی کو لے جا کر 4 گھنٹے 5 گھنٹے تک اپنے دفتر میں یرغمال بنایا رکھا. جناب فائز عیسیٰ صاحب, جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے ریفرنس کے حوالے سے کہ عدالت عظمیٰ نے اس ریفرنس کو خارج کر دیا ہے اور اسے بدنیتی پر مبنی قرار دیا ہے اور جس میں واضح طور پر کہا ہے کہ صدر مملکت اس ریفرنس کو عدالت میں لانے کے مجرم ہیں. ہم نے جلسہ کرنا ہے. سیکورٹی اور یہ چیزیں اس کی ذمہ داری حکومت کی ہے. پھر اعلان کر دیں کہ ہم بے بس ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم خود اس کی ذمہ داری لینے کو تیار. مریم نواز کی نیب آفس پیشی کے دوران توڑ پھوڑ کا معاملہ. ابتدائی تحقیقات میں نون لیگی قیادت پر جرم ثابت نہ ہو سکا. سیف سٹی کیمروں میں کوئی لیگی رہنما توڑ پھوڑ کرتا دکھائی نہ دیا. کیمروں نے 29 افراد کی پولیس پر پتھراؤ کی تصاویر بنائیں. پتھراؤ کرنے والے 20 افراد کی تاحال شناخت نہ ہو سکی. پتھر برسانے والے کارکن تھے یا کوئی اور؟ افسران نے سر جوڑ لیے. مقدمے میں اب تک رانا ثناء اللہ سمیت 12 افراد نے بیانات لکھوائے جبکہ پولیس نے مریم نواز سمیت 188 افراد کو مقدمے میں نامزد کیا. 300 سے زائد نامعلوم افراد کو بھی مقدمے میں نامزد کیا گیا. کراچی واقعے کے بعد نون لیگ کی رہنما عظمیٰ بخاری میدان میں آ گئیں. کوئٹہ میں مریم نواز کے کمرے کی سیکیورٹی سنبھال لی. ٹویٹ میں شیئر کی گئی ویڈیو میں عظمیٰ بخاری نے ہوٹل میں مریم نواز کا کمرہ بھی دکھایا اور کہا کہ اگر کسی نے کمرے کی جانب دیکھنے کی کوشش بھی کی تو انجام دیکھ لے گا. ہم کوئٹہ جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں اور اتنا پرتپاک استقبال ہوا ہے. مریم نواز صاحبہ کا وہ جہاز ہو, ان کی سالگرہ کا ہم نے کیک کاٹا. ایک بڑی ضروری چیز ہے جو آپ کو دکھانے کے لیے یہ بنا رہے ہیں ہم کہ آپ کو ذرا کمرہ دکھاتے ہیں کہ یہ ہے جی وہ کمرہ جس کے جو مریم نواز صاحبہ کا ہے اور یہ ہے وہ لوک جو امید ہے کہ سلامت رہے گا اور آئی جی صاحب جو ہیں وہ چھٹی پہ نہیں چلے جائیں گے. اور اگر اس کمرے کو کسی نے دیکھنے کی بھی کوشش کی
تو یاد رکھیے گا کہ اب ہم سب بہت جو کرنا ہے، آپ کا یہ منصوبہ جو ہے وہ اب کارآمد ثابت نہیں ہوگا. یہ لاک اور یہ دروازہ انشاءاللہ سلامت رہے گا. اگر کسی کو ایڈونچر کرنے کا شوق ہے تو آئیے، ہم یہی ہیں. لاہور کی اورنج لائن ٹرین کل سے ٹریک پر آئے گی. مسلم لیگ نون نے بھی کل اورنج لائن کا افتتاح کرنے کا فیصلہ کر لیا. جین مندر چوک پر کل صبح 10 بجے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق، پرویز ملک، سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور خواجہ عمران نذیر سمیت دیگر لیگی رہنما اورنج لائن منصوبے کا افتتاح کریں گے. لاہور کی اورنج لائن ٹرین کل سے ٹریک پر آئے گی. مسلم لیگ نون نے بھی کل اورنج لائن کا افتتاح کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. جین مندر چوک پر کل صبح 10 بجے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق، پرویز ملک، سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور خواجہ عمران نذیر سمیت دیگر رہنما اورنج لائن منصوبے کا افتتاح کریں گے. سندھ حکومت نے آٹے کی ایکس مل قیمت 41 روپے 83 پیسے فی کلو مقرر کر دی ہے، لیکن ریٹیل پرائس تاحال فکس نہیں ہو سکی. دوسری جانب چکی کا آٹا 80 روپے کلو تک پہنچ گیا. اسی حوالے سے محمود ریاض کی رپورٹ دیکھیں. حکومت سندھ نے آٹے کی ایکس مل قیمت 41 روپے 83 پیسے مقرر کی ہے، جبکہ آل کراچی گروسرز ایسوسی ایشن کے صدر فرید قریشی کا کہنا ہے یہ ایکس مل پرائز ہے. آٹے کی ریٹیل پرائز تاحال فکس نہیں، صارف تک پہنچتے پہنچتے یہ 50 سے 55 روپے تک پہنچ جائے گی. آٹے کی قیمت جو 41 روپے 83 پیسے کی ہے یہ ایکس مل ہے. اب جب ایکس مل کے پہ ریٹ ہوگا تو ریٹیلر جو ہے وہ ملوں کے بجائے ہول سیل سے خریدتا ہے اور اس کے بعد وہ ریٹیل میں آتا ہے. تو اس طرح کم از کم منڈے تک یہ ریٹ جو فکس ہوگا. ریٹیل کا ابھی تک کوئی ریٹیل کی قیمت نہیں آئی ہے. حکومت سندھ کی طرف سے مقرر کردہ قیمت 2.5 نمبر آٹے کی ہے، جبکہ شہر میں چکی کا آٹا تاحال 80 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے، جو عوام کی پہنچ سے باہر ہے. اب عمران خان سے بات بہت گلا ہے کہ کم سے کم آٹا چینی تو مہنگا نہیں کرو. آٹا، سودا، دالیں، چینی سب بہت مشکل ہو گیا. غریب آدمی ہے نا مزدوری کرتا ہے، کیا کرے. 100 روپے کلو چینی مل رہی ہے، 80 روپے کلو تقریباً آٹا مل رہا ہے. آٹے جیسی چیز 80 روپے کلو. عوام کا کہنا ہے کہ آٹے کی قیمتوں میں کمی صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو، بلکہ واقعی عوام کو سستے داموں آٹا ملنا چاہیے. کیمرامین عاقب نقوی کے ہمراہ محمود ریاض، 24 نیوز، کراچی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹ کراچی کی ضرورت ہے. موبائل ایپ بنائی جائے جس پر چوری ڈکیتی کی فوری اطلاع دی جا سکے. آئی جی سندھ مشتاق مہر کہتے ہیں رواں سال ایک جبکہ گزشتہ سال دہشت گردی کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. آزاد لوہڑیوں کی رپورٹ دیکھیے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس ہوا. آئی جی سندھ مشتاق مہر نے بریفنگ میں بتایا کہ 2019 میں دہشت گردی کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. رواں سال ایک واقعہ پیش آیا. گزشتہ سال ٹارگٹ کلنگ کے 12 اور 2020 میں اب تک 8 کیسز سامنے آ چکے ہیں. 2019 میں 1239 اور رواں سال 1209 قتل کی وارداتیں ہوئیں. گزشتہ سال اغوا برائے تاوان کے 61 اور 2020 میں 159 کیسز ہوئے. آئی جی سندھ نے بتایا کہ 2019 میں 15,121 اور 2020 میں 16,936 موبائل چھینے گئے. گزشتہ سال 1,195 اور رواں سال 1,202 گاڑیاں چوری ہوئیں. 2019 میں 1,398 کے مقابلے میں 2020 میں اب تک 1,874 موٹر سائیکلیں چوری کی جا چکی ہیں. سندھ پولیس چیف کا کہنا تھا کہ ضلع خیرپور اور لاڑکانہ میں آپریشن کے دوران 2 ڈاکو مارے گئے جن کے سر پر 20 لاکھ روپے انعام مقرر تھا. ملزمان سے اینٹی ایئر کرافٹ گن، 2 G3 رائفل، 1 SMG اور 1 راکٹ لانچر بھی برآمد ہوا. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ سیف سٹی پروجیکٹ شہر کے لیے بہت ضروری ہے. آئی جی اسٹریٹ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کریں. ایسی موبائل فون ایپ بنائی جائے جس پر موبائل، بائک یا رقم چھیننے کی شکایت فوری درج کرائی جائے اور پولیس ایکشن میں آ جائے. اس وقت کراچی کرائم انڈیکس میں 103 نمبر پر ہے جو امن و امان میں بہتری کو ظاہر کرتا ہے. آزاد نوڑیو، 24 نیوز، کراچی. وزیر اعظم عمران خان نے میاں والی کے لیے خزانے کا منہ کھول دیا. وزیر اعظم کے آبائی ضلع میاں والی کے لیے بجٹ سے ہٹ کر 3 ارب کے اضافی فنڈ منظور کر لیے گئے. اعلان وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد میاں والی کے لیے 3 ارب روپے کا مزید بجٹ جاری ہوگا. اس سے قبل بھی میاں والی کے لیے 8 ارب روپے کا پیکج منظور کیا جا چکا ہے. تفصیلات جانتے ہیں. علی رامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، یہ میاں والی انتظامیہ کی طرف سے ایک راستہ PND بورڈ کو لکھا گیا پنجاب حکومت کو کہ میاں والی میں جو ترقیاتی کام جاری ہیں اس کے لیے مزید فنڈ اجرا کیے جائیں.
تو اسی پر پی این ڈی بورڈ نے، کیونکہ ایک ایڈیشنل ڈیمانڈ تھی، اضافی ڈیمانڈ کی گئی تھی، اور پی این ڈی بورڈ اس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بغیر یہ بجٹ ریلیز نہیں کر سکتا، تو اس پر انہوں نے ایوان وزیر اعلیٰ کو باقاعدہ ایک مراسلہ لکھا اور ان کو ڈیٹیلز بتائیں کہ میاں والی انتظامیہ کی طرف سے یہ ریکویسٹ آئی ہے کہ ان کے لیے بجٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ میاں والی کے لیے مزید ریلیز کیا جائے، کیونکہ یہ وزیر اعظم کا آبائی ضلع ہے اور ان کا حلقہ بھی ہے، تو اسی لیے کیونکہ پرومیننٹ اس کو کیا گیا اور خاص طور پر پریورٹی کی بنیادوں پر، اولین اور ترجیحی بنیادوں پر اس کے لیے فنڈ جو ہے وہ اپروو کر دیے گئے ہیں، کیونکہ ایڈیشنل ڈیمانڈ تھی۔ تو اس وقت پنجاب میں ویسے بھی بہت زیادہ فنڈ درکار ہیں پنجاب کو ترقیاتی مجاہد کی تکمیل کے لیے، تو اسی پر کیونکہ یہ وزیر اعظم کا آبائی ضلع ہے تو اس کے لیے فوری طور پر یہ فنڈ اپروو کیے گئے، اور ذرائع نے بتایا کہ اس کے لیے فنڈز کو اجرا جو ہے وہ مختلف اسکیموں کی بنیاد پر کیا جائے گا، اور ضلعی انتظامیہ کو بھی آگاہ کر دیا ہے کہ جو ان کی ڈیمانڈز ہوں گی اسی کے مطابق یہ فنڈ ریلیز کیے جائیں گے۔ تو اس میں یہ روڈ سیکٹرز کے مختلف پروجیکٹس چل رہے ہیں اس وقت میاں والی میں، ایجوکیشن سیکٹر کے اور صحت کے سیکٹر کے مختلف پروجیکٹس جو ہیں وہ جاری ہیں، تو ان کے لیے یہ فنڈ خرچ کیے جائیں گے۔ تو اس سے پہلے جو پچھلے مالی سال 2018-19 اور 2019-20 ان میں بھی مختلف پیکیجز جو ہیں وہ میاں والی کے لیے اپروو کیے گئے تھے، لیکن یہ بجٹ جو ہے یہ اضافی ایک بجٹ ڈیمانڈ کیا گیا تھا میاں والی انتظامیہ کی طرف سے، تو اس کے لیے ایوان وزیر نے باقاعدہ اس کی منظوری دی، اور اس کا اجرا جو ہے آئندہ چند روز میں مختلف ٹرانچز کی بنیاد پر کیا جائے گا، جیسے جیسے وہ فنڈ ان کو درکار ہوں گے ویسے ان کو فنڈ ریلیز کریں گے، لیکن انیشلی اس کی اپروول دے دی گئی ہے۔ جی اپروول دے دی گئی ہے۔ علی رام، بہت شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہائی پاور سلیکشن بورڈ اجلاس میں ڈی جی ایف آئی اے واجد ضیاء، ایڈمنسٹریٹر کراچی افتخار شلبانی، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ڈاکٹر کاظم نیاز سمیت متعدد افسران کی گریڈ 22 میں ترقیوں کی منظوری دے دی گئی۔ اسی حوالے سے بابر شہزاد ترک کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی بیوروکریسی گریڈ 21 سے 22 میں افسران کی ترقیوں کے لیے ہائی پاور سلیکشن بورڈ کا اجلاس ہوا۔ بورڈ نے ڈی جی ایف آئی اے، ایڈمنسٹریٹر کراچی، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا حکومت سمیت متعدد افسران کی گریڈ 22 میں ترقیوں کی منظوری دی گئی۔ معتبر ذرائع کے مطابق ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے واجد ضیاء، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ڈاکٹر کاظم نیاز، ایڈمنسٹریٹر کراچی افتخار شلوانی، معاون خصوصی برائے وزیر اعظم کے مشیر خزانہ کسٹم گروپ گریڈ 21 کے احمد مجتبیٰ میمن سمیت اہم عہدوں پر تعینات گریڈ 21 کے متعدد افسران کی گریڈ 22 میں ترقی کی منظوری دی گئی۔ ذرائع کے مطابق کسٹمز گروپ کے عبدالرشید شیخ اور فارن سروس کے 4 افسران اسد مجید، ظہیر زنجوعہ، صفدر حیات، خالد حسین میمن کی گریڈ 22 میں ترقی کی منظوری دی گئی ہے۔ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے شہزاد بنگش، ذوالفقار حیدر، عشرت علی، فرحان عزیز خواجہ کی بھی گریڈ 22 میں ترقی کی منظوری دی گئی ہے۔ ہائی پاور سلیکشن بورڈ اجلاس میں وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری، سیکرٹری کابینہ، سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے علاوہ ہر کیڈر کے ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری بھی شریک ہوئے اور اپنے اداروں کے افسران کی ترقی کے حوالے سے بورڈ کو تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے باضابطہ منظوری کے بعد افسروں کی ترقی کا باضابطہ نوٹیفکیشن اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جاری کرے گا۔ ملک میں کرونا مزید 12 افراد کی جان لے گیا۔ ملک میں کرونا سے اموات 6727 ہو گئیں۔ 24 گھنٹوں میں کرونا کے مزید 847 کیس بھی سامنے آ گئے۔ ملک میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 10,235 ہو گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں کورونا سے مزید 12 افراد انتقال کر گئے، جس کے بعد کورونا سے اموات کی مجموعی تعداد 6,727 ہو گئی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران ہی 847 نئے کیس رپورٹ ہونے کے بعد کورونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,27,063 ہو گئی ہے۔ اب تک سب سے زیادہ کیسز سندھ میں 1,43,222 سامنے آئے ہیں۔ پنجاب میں 1,02,467 اور خیبر پختونخوا میں کورونا مریضوں کی تعداد 38,923 ہے۔ اسلام آباد میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 18,764 اور بلوچستان میں 15,791 ہو گئی ہے۔ آزاد کشمیر میں 3,748 اور گلگت بلتستان میں 4,148 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق اس وقت ملک میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 10,235 ہو گئی ہے۔ کورونا سے اب تک 3,10,101 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور کے زیر اہتمام ورلڈ ڈیولپمنٹ انفارمیشن ڈے کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی۔
تقریب میں بیگم گورنر پنجاب مسز پروین سرور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں قائم شعبہ ٹیلی میڈیسن کا بھی دورہ کیا۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل نے مسز پروین سرور کو یونیورسٹی میں جاری اور تکمیل ہونے والے منصوبوں پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر بیگم پروین سرور کا کہنا تھا کہ ہمارے ڈاکٹرز ہمارے ہیرو ہیں جنہوں نے کرونا وبا میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ عوام کا تعاون بھی قابل تعریف ہے۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل کا کہنا تھا کہ گورنر پنجاب چودھری سرور کی ہدایات پر مستقل بنیادوں پر شعبہ ٹیلی میڈیسن قائم کیا جائے گا، جس میں پنجاب بھر کے تحصیل اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے ڈاکٹرز کو ٹیلی میڈیسن کی تربیت دی جائے گی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے بعد وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کا بیان سامنے آ گیا۔ فروغ نسیم کا کہنا ہے کہ صدارتی ریفرنس پر مخالف فریق کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ ایسٹ ریکوری یونٹ کا قیام قانونی ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کو چاہیے وضاحت دیں اور بات ختم کرے۔ اساس صدر فروغ نسیم یا شہزاد اکبر کے نہیں پکڑے گئے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جاسوسی اور ان کی نجی زندگی میں مداخلت نہیں کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے بعد وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کا بیان سامنے آ گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے صدارتی ریفرنس پر مخالف فریق کی خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ ایسٹس ریکوری یونٹ کا قیام قانونی ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کو چاہیے وضاحت دیں اور بات ختم کریں۔ حیدرآباد میں پولیس اہلکار آپے سے باہر آ گئے۔ تھانہ سٹی کی حدود میں گاڑی نہ روکنے پر اہلکار بونٹ پر بیٹھ گیا، بندوق دکھا کر ڈرائیور کو باہر نکالنے کا کہتا رہا، جبکہ دوسرا اہلکار گن لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا رہا۔ اہلکار بونٹ پر بیٹھا تو شہری نے گاڑی دوڑا دی۔ ترجمان پولیس کے مطابق کار ڈرائیور بزرگ ہے جسے پولیس نے بعد میں روک لیا تھا۔ ڈرائیور کے مطابق اس نے گھبرا کر یہ عمل کیا۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حیدرآباد میں پولیس اہلکار آپے سے باہر آ گئے۔ تھانہ سٹی کی حدود میں گاڑی نہ روکنے پر اہلکار بونٹ پر بیٹھ گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، پابندیوں کے باعث جہاز میں سفر نہیں کر سکتے تو کیا ہوا؟ اب جہاز کے سارے مزے زمین پر رہتے ہوئے ہی اٹھائے جا سکیں گے۔ سنگاپور میں ایئرپورٹ پر طیارے میں کھانا کھانے کی سہولت متعارف کروا دی گئی ہے۔ شہری ٹکٹ لے کر جہاز میں جائیں گے اور اپنی مقررہ سیٹ پر کھانے سے لطف اندوز ہوں گے۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز۔